वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम है, जो मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना भूल गया गोया वो जन्नत का रास्ता भूल गया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, सिलसिला ज़हनी आज़माइश सीज़न 4 में आपको खुशामदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ज़हनी आज़माइश सीज़न 4 के सिलसिले जारी व सारी हैं और तलबा आगे की जानिब यानी क्वार्टर फाइनल की जानिब टीमें बढ़ती चली जा रही हैं। आज भी मदनी मुकाबला होने जा रहा है क्वार्टर फाइनल के लिए, और जो टीम आज जीत जाएगी यानी आगे की जानिब बढ़ जाएगी, क्वार्टर फाइनल के मरहले में पहुंच जाएगी। आज जो टीमें हमारे साथ मौजूद हैं, दाएं जानिब मौजूद हैं बाबुल मदीना कराची और बाएं जानिब मौजूद हैं खानपुर के तलबा। तो आपको सिलसिले में खुशामदीद मरहबा कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी तबीयत है आप लोगों की? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह अज़्ज़वजल। नियत करते रहें कि इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल पूरे सिलसिले में अव्वल ता आखिर निगाहों की हिफाजत करते हुए आंखों का कुफले मदीना लगाऊंगा इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। जी, जो दाएं जानिब जो टीम है बाबुल मदीना कराची, आइए पहले इनका तारुफ हासिल करते हैं। जी बताइए। मेरा नाम फजल अहमद अत्तारी है, मेरे वालिद का नाम सैयद ज़रीफ शाह है। फजल भाई, आपको सिलसिले में खुशामदीद मरहबा कहते हैं। जी, दूसरे तालिब इल्म बाबुल मदीना कराची के। मेरा नाम मोहम्मद हुसैन अत्तारी है, मेरे वालिद का नाम मोहम्मद अनवर अत्तारी है। हुसैन भाई, आपको भी सिलसिले में खुशामदीद मरहबा। जी, तीसरे तालिब इल्म। मेरा नाम मोहम्मद नुमान रज़ा अत्तारी है, मेरे वालिद साहब का नाम अकील अहमद अत्तारी है। जी, नुमान रज़ा, आपको भी सिलसिले में खुशामदीद मरहबा कहते हैं। बाएं जानिब खानपुर के तलबा। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ और मेरे वालिद का नाम मोहम्मद आशिक है। आसिफ भाई, आपको भी सिलसिले में खुशामदीद मरहबा। जी, दूसरे तालिब इल्म। मेरा नाम मोहम्मद सकलैन अत्तारी है और मेरे वालिद साहब का नाम खादिम हुसैन है। सकलैन भाई, आपको भी मरहबा कहते हैं। जी, तीसरे तालिब इल्म। मेरा नाम मोहम्मद इम्तियाज़ अत्तारी है और मेरे वालिद साहब का नाम जुल्फ़कार अली है। इम्तियाज़ भाई, आपको भी सिलसिले में खुशामदीद मरहबा कहते हैं। पहले भी आप आ चुके हैं सिलसिले में और तरीक़ेकार आपको पता है, अंदाज़ आपको पता है। एक मरतबा आप प्रैक्टिस कर चुके हैं, एक एक मदनी मुकाबला जीत चुके हैं। अब क्वार्टर फाइनल में पहुंचना है तो आपको एक और मदनी मुकाबला जीतना होगा। अब देखते हैं आगे की जानिब कौन सी टीम बढ़ती है, बाबुल मदीना कराची या खानपुर के तलबा। तो आज हम अपने सिलसिले में कौन कौन से सेगमेंट शामिल करते हैं, आइए मुलाहजा करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। पहला सेगमेंट है जवाब दीजिए सवाल का, दूसरा शेर मुकम्मल कीजिए, तीसरा मदनी गुलदस्ता, चौथा इंतखाब कीजिए, पांचवा और आखिरी सेगमेंट सफ़र है मगर अकेले। तो पहला सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है जवाब दीजिए सवाल का, और इसके तरीक़ेकार ये होगा कि दोनों ही टीमों से 5-5 सवालात किए जाएंगे। हर सवाल के दुरुस्त जवाब पर आपको दिए जाएंगे 2 नंबर, यानी टोटल आप इस सेगमेंट से 10 नंबर हासिल कर सकते हैं। तो पहला सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है जवाब दीजिए सवाल का। पहला ही सवाल बड़ा शानदार है, सारे ही सवाल अच्छे हैं, लेकिन इस सवाल का जो है ईमान की हिफाजत के नुस्खे से ताल्लुक़ है। ईमान की हिफाजत का नुस्खा है इस सवाल में। बाबुल मदीना कराची, पहला सवाल आपकी जानिब। हज़रत खिद्र अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम, कुनियत, वालिद का नाम और लक़ब बताइए। हज़रत खिद्र अलैहिस्सलाम का नाम, कुनियत, वालिद का नाम और लक़ब बताना है। 25 सेकंड का वक्त है जवाब देने के लिए। मशवरा करके भी आप जवाब दे सकते हैं और मशवरा जारी है। देखें बाबुल मदीना कराची के तलबा क्या जवाब दे रहे हैं। आप अलैहिस्सलाम का अपना आप अलैहिस्सलाम का नाम बलिया
اور آپ کے والد صاحب کا نام ملکان اور آپ کی کنیت ابو العباس اور آپ کا لقب خضر ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کی کنیت ابو العباس، نام بلیا، اور ان کے والد کا نام ملکان، جبکہ خضر آپ کا لقب ہے۔ جو ان کا نام، ولدیت، کنیت اور والد کا نام یاد رکھے گا اس کو یہ فضیلت حاصل ہوگی، اس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اس نام کو، ولدیت کو، کنیت کو یاد کر لیتے ہیں کہ ہمیں بھی ایمان کی سلامتی نصیب ہو جائے۔ ابو العباس بلیا بن ملکان، سب مل کے پڑھیں تاکہ ہمیں یاد ہو جائے۔ ابو العباس بلیا بن ملکان، ابو العباس بلیا بن ملکان۔ جواب درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ 2 نمبر آپ نے حاصل کر لیے۔ خانپور، کس نبی علیہ السلام کی قوم پہاڑوں کو تراش تراش کر ان میں محلات بناتی تھی اور وہ قوم کس عذاب سے ہلاک ہوئی؟ کیسی قوم تھی کہ پہاڑوں کو تراش دیتی تھی اور محلات بنا دیتی تھی، گھر بنا دیتے تھے، مکانات بنا دیتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہوئی؟ کس نبی علیہ السلام کی قوم تھی؟ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، جو کہ پہاڑوں کو تراش کر اپنے محال بناتی تھی، قوم عاد، اور وہ سخت آندھی کے سبب ہلاک ہوئی۔ حضرت نوح، حضرت ہود علیہ نبینا علیہ السلام کی قوم عاد، سخت ترین آندھی کے سبب یہ قوم ہلاک ہوئی۔ جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ باب المدینہ، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ روانہ ہو رہے تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت فرما رہے ہیں مدینہ منورہ کے لیے۔ جب روانہ ہوئے تو آپ نے کیا کلمات ادا فرمائے؟ مشورہ جاری، 25 سیکنڈ کا مشورہ ہو سکتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے مکہ، مجھے اللہ ذل کی تمام زمینوں سے زیادہ محبوب تو ہے، اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں تجھے ہرگز نہ چھوڑتا۔ اے مکہ، خدا کی قسم تو میری نگاہ محبت میں تمام دنیا کے شیروں سے زیادہ پیارا ہے، اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں تجھے ہرگز نہ چھوڑتا۔ ہوا کیا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون سی سرزمین پہ پہنچا دیا؟ مدینہ منورہ میں۔ اور مدینہ ایسا افضل ہوا کہ مکے سے اس لیے بھی افضل ہوا مدینہ، مکے سے اس لیے بھی افضل ہوا مدینہ کہ حصے میں اس کے آیا میٹھے نبی کا روزہ۔ جواب درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ دوسرا سوال آپ کی جانب، انبیاء اکرام علیہم السلام کے بدن کو مٹی نہیں کھا سکتی، اس بارے میں حدیث شریف سنائیے کہ انبیاء اکرام علیہم السلام کے بدن کو مٹی نہیں کھا سکتی، اس بارے میں حدیث کیا رہنمائی کر رہی ہے؟ ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے جسم کھائے، بس بے شک اللہ کے نبی زندہ ہیں، ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ بے شک اللہ نے زمین پر حرام فرما دیا کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے، لہذا اللہ کے نبی زندہ ہیں، ان کو روزی دی جاتی ہے، زندہ ہیں، ان کو روزی دی جاتی ہے۔ انبیاء اکرام علیہ السلام کی کیا شان ہے۔ میں آپ کو اللہ کے ولی کی ایک بات بتاتا ہوں کہ الحمدللہ عز و جل اسی دور میں مفتی دعوت اسلامی مفتی فاروق اتاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارش کے سبب جو ہے وہ قبر تھوڑی منہدم ہو گئی تھی، تو 3.5 سال کے بعد جب آپ کی قبر کشائی ہوئی، قبر کو کھولا گیا تو دیکھا کہ آپ اپنی قبر میں صحیح سلامت تھے۔ کہ شاعر کہتے ہیں جبھی میلی نہیں ہوتی کفن میلا نہیں ہوتا، جبھی میلی نہیں ہوتی کفن میلا نہیں ہوتا، غلامان محمد کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ جبھی میلی نہیں ہوتی دہن میلا نہیں ہوتا۔ جواب بالکل درست ہے، باب المدینہ، آپ کی جانب تیسرا سوال، وہ 2 عورتیں کون ہیں جو نبیوں کی بیوی ہونے کے باوجود جہنم میں جائیں گی؟ سبب بھی بتائیے۔ ہیں نبیوں کی بیوی لیکن جائیں گی جہنم میں، ایسا کیا ہوا؟ نام بتائیے اور سبب بتائیے۔
مشورہ جاری ہے، 25 سیکنڈ کا وقت۔ وائلہ اور واہلہ، اور یہ دونوں کفر و نفاق میں گرفتار ہونے کے سبب جہنم میں جائیں گے۔ جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ تیسرا سوال آپ کی جانب خانپور، وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جن کو یہودیوں نے 2 ٹکڑے کر کے شہید کر دیا تھا؟ وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جن کو یہودیوں نے 2 ٹکڑے کر کے شہید کیا تھا؟ حضرت زکریا علیہ السلام۔ آپ نے جواب دیا حضرت زکریا علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام، جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ باب المدینہ کراچی، چوتھا سوال آپ کی جانب، اللہ تعالیٰ نے تنا ایک عورت سے کس انسان کو پیدا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے تنا ایک عورت سے کس انسان کو پیدا فرمایا؟ مشورہ جاری ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام سے پاک دامنی کی حالت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام پاک دامن کنواری بی بی حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے، یا آپ نے جواب دیا اور جواب اس طرح آپ کا ہو گیا؟ تو بولیے جواب درست ہے؟ درست۔ خوشی سے جواب درست ہے، جواب درست ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ خانپور، چوتھا سوال آپ کی جانب، اہل فارس جو مجوسی تھے، روم اہل کتاب پر غالب ہو گئے تھے، جس کی خبر مسلمانوں پر بڑی گرا گزری تھی، بتائیے رومیوں کے اہل فارس پر دوبارہ غالب ہونے کی خبر قرآن پاک میں کتنے سال پہلے دے دی گئی تھی؟ کیا کیا علم ہے قرآن پاک کے اندر؟ اس کی خبر 7 سال پہلے قرآن پاک میں دی گئی تھی اور 7 بعد وہ اس پر غالب آ گئے تھے۔ 7 سال پہلے یہ خبر قرآن پاک میں دے دی گئی تھی، جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ باب المدینہ، اس سیگمنٹ کا آخری سوال آپ کی جانب، یہاں بازار لگتے ہیں، ٹھیک ہے، شاپنگ ہوتی ہے، خریداری ہوتی ہے، تو کیا جنت میں بھی بازار لگیں گے؟ جی ہاں، جنت میں بازار لگے گا جمعہ کے دن، اور ایک شمالی جانب سے ہوا چلے گی جو جنتیوں کے کپڑوں اور ان کے چہروں پر لگے گی، اور اس سے وہ زیادہ خوبصورت ہو جائیں گے، حسین و جمیل ہو جائیں گے۔ جی ہاں، ہر جمعے کے دن جنت میں بازار لگے گا، جواب درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ خانپور، صاحب مرقات نے حیا کی کیا تعریف بیان فرمائی؟ صاحب مرقات رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حیا کی کیا تعریف بیان فرمائی ہے؟ حیا کی یہ تعریف بیان کیا ہے کہ وہ چیز جو ایمان کے سبب سے بری چیز سے منع کرے اور بھلائی پر ابھارے۔ حیا وہ عادت ہے کہ آدمی کو برے کاموں سے ایمان کے سبب سے روک دے، یا آپ نے حیا کی تعریف بیان فرمائی؟ آپ نے الفاظ کچھ آگے پیچھے کر دیے تھے، تو کیا کریں؟ جی، کیا کیا جائے؟ 2 نمبر دیے دیں۔ 2 نمبر دے دیے جائیں تو بولا کریں بھائی، چلیں آپ کو 2 نمبر دیے جا رہے ہیں، سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ تو اس طرح ہمارا یہ سیگمنٹ جس کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا اختتام ہوا۔ دونوں ہی ٹیموں نے اچھا مدنی مقابلہ کیا، شاید کوئی بھی غلطی نہیں ہوئی، لیکن بڑھتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جواب دیجئے سوال کا، باب المدینہ کراچی اور خانپور کے طلبہ نے 10-10 نمبر حاصل کیے۔ اس طرح یہ پہلا سیگمنٹ تو برابر رہا، لیکن دوسرا سیگمنٹ کیا وہ بھی برابر ہوتا ہے؟ جی، وہ بھی برابر ہوگا انشاءاللہ۔ جب تیاری اچھی ہوگی تو انشاءاللہ تعالی یہ سیگمنٹ بھی برابر ہو جائے گا۔ اس کا طریقہ کار بتائیں گے انشاءاللہ تعالی ہمارے ثقلین۔ شعر مکمل کیجئے۔ دونوں ٹیموں سے 3 شعر پوچھے جائیں گے۔ پہلا شعر کا
پہلا یا دوسرا مصرع پڑ جائے گا، ٹیم کو دوسرا یا پہلا مصرع پڑھنا پڑے گا، اور آخری 2 شعر ہوں گے، ان میں سے 4 لفظ بتائے جائیں گے اور اس شعر کو پڑھنا ہوگا۔ آج کچھ چینج ہے، آج تینوں اشعار میں آپ کو 4 لفظ دیے جائیں گے، ٹھیک ہے، اور ہر شعر کا صحیح انتخاب کرنے پر آپ کو ملیں گے 2 نمبر۔ اب دیکھتے ہیں کہ طلبہ پہنچ سکتے ہیں اس اشعار کی جانب یا نہیں۔ اب تیاری ہوگی اچھی تو بڑھ جائیں گے، اگر تیاری نہیں ہوگی اچھی تو نمبر ہی نہیں ملیں گے، اور کیا ہوگا، زیادہ زیادہ بس یہ ہو جائے گا۔ تو شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا دوسرا سیگمنٹ، جس کا نام ہے شعر مکمل کیجئے۔ باب المدینہ، آپ کی جانب 4 لفظ آ رہے ہیں۔ پہلا وقار، دوسرا پیارے، تیسرا بھائی، چوتھا مدینہ۔ ایسا شعر سنائیں، یہ 4 الفاظ ان شعر میں آئے۔ وقار، پیارے، بھائی، مدینہ۔ آپ لوگوں کے ذہن میں آ رہا ہے؟ آ گیا ہے ذہن میں خانپور کے طلباء کے۔ اب باب المدینہ والوں کو بتانا ہے۔ نگاہیں نیچی رکھنی ہے۔ آپ کا ٹائم بیٹا اختتام ہو گیا۔ آیا جی، زیادہ باتوں سے گرتا ہے وقار، اے میرے بھائی زباں کا تو لگا قفل مدینہ۔ زیادہ باتوں سے گرتا ہے وقار تیرا، دوبارہ پڑھیے۔ زیادہ باتوں سے گرتا ہے وقار، اور اے میرے بھائی زباں کا تو لگا قفل مدینہ۔ پیارے بھی تو ہے، اے میرے پیارے بھائی قفل زباں کا تو لگا اے میرے قفل۔ پیارے بھائی، صحیح شعر نہیں سنا رہے ہیں آپ۔ چلیں، آپ کا ٹائم بھی اختتام ہوا، ایک مرتبہ بتا دیں جو بھی آپ نے سنانا ہے، جلدی۔ زیادہ باتوں سے گرتا ہے وقار، تیرا میرا نہیں کریں، جواب بتائیے۔ زیادہ باتوں سے گرتا ہے وقار، پیارے، اے میرے بھائی زباں کا تو لگا قفل مدینہ۔ بڑھتا ہے خاموشی سے وقار، اے میرے پیارے، اے بھائی زباں پر تو لگا قفل مدینہ۔ آپ صحیح نہیں سنا سکے تو آپ کو جو ہے ایک نمبر میں 1 نمبر دے دیں میں 1 نمبر خانپور والے۔ کوئی لائن صحیح نہیں سنائی، جی، کوئی لائن بھی صحیح نہیں سنائی۔ کوئی لائن بھی صحیح نہیں سنائی۔ دوسری صحیح سنائی ہے؟ نہیں، دوسری بھی صحیح نہیں سنائی نا؟ دوسری بھی صحیح نہیں سنائی، پہلی بھی صحیح نہیں سنائی۔ اگر آپ ایک لائن چلیں صحیح سنا دیتے تو آپ کو 1 نمبر دے دیا جاتا، لیکن آپ نے نہ پہلی نہ دوسری لائن کوئی بھی صحیح نہیں سنائی، تو آپ کو کوئی نمبر نہیں دیا جا رہا۔ ٹھیک، ابھی دوسرے بھی شعر ہیں، آپ بھی ان پہ توجہ رکھیے گا۔ یہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ 4 لفظ آپ کی جانب آ رہے ہیں خانپور کے طلباء۔ نمبر 1 سے، نمبر 2 ذات، نمبر 3 سرور، نمبر 4 ہیں۔ سے، ذات، سرور، ہیں۔ مشورہ کر سکتے ہیں آپ لوگوں کے ذہن میں آیا؟ سے، ذات، سرور، ہیں۔ اگر آگے کی جانب بڑھ رہے ہیں خانپور کے طلباء تو آپ کو یہ شعر سنانا پڑے گا۔ یہ 4 الفاظ جس شعر میں آتے ہیں وہ شعر سنانا ہے۔ سے، ذات، سرور، ہیں۔ 25 سیکنڈ کا وقت ہے اور آپ کا وقت بیٹا اختتام ہو چکا ہے۔ جی، آیا ذہن میں؟ ذات تیری سب سے برتر ہے، وصف بیان کرتے ہیں سارے سنگ و شجر اور چاند ستارے۔ سبھی اصحاب سے بڑھ کر مقرب ذات ہے ان کی، رفیق سرور ارض و سما صدیق اکبر ہیں۔ آپ بھی کوئی نمبر حاصل نہیں کر سکے۔ آپ کی جانب بیٹا باب المدینہ 4 الفاظ آ رہے ہیں۔ نعت، بخشی، لقب، ہوا۔ واضح ہے میرے خیال میں یہ اشارے۔ نعت،
بخشی لقب ہوا. نعت بخشی لقب ہوا. 4 الفاظ کون سے شعر میں آ رہے ہیں؟ ابھی شاید آگے چل کر جو ہے یہ 3 ہو جائیں لفظ اور شعر سنانا پڑے. آپ کا بیٹا وقت جو ہے اختتام ہو گیا ہے. جی نعت نبی نے بلندی ایسی بخشی، لقب اردے فلک کا سمائے فلک. شعر تو آپ نے صحیح انتخاب کر لیا، پہنچ گئے، لیکن دونوں مصرے جو ہے صحیح نہیں سنا رہے ہیں. ایک موقع اور دے رہا ہوں جلدی. 5 سیکنڈ کا وقت. آپ کا ٹائم بیٹا اختتام ہو گیا. رضا یہ نعت نبی نے بلندیاں بخشیں، لقب زمین فلک کا ہوا سمائے فلک. خانپور آپ کی جانب 4 الفاظ. ایسا شعر سنانا ہے جس میں یہ 4 الفاظ آئیں. دل تحفے ان پیاری. نمبر 1 دل، نمبر 2 تحفے، نمبر 3 ان، نمبر 4 پیاری. 25 سیکنڈ کا وقت. شاید مشکل ہو رہی ہے، لیکن آگے کی جانب بڑھے گی وہی ٹیم جو ہوگی ذہنی سطح کی مالک. اب دیکھیں کیا شعر آ رہا ہے ان کی طرف سے. دل تحفے ان پیاری. بیٹا آپ کا وقت جو ہے اختتام ہوا. جی نہیں آپ لوگ کیا ہے جی سنائیے. پارا دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں، رضا ان سگا نے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ. پارے دل سے بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں، رضا ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ. یہ آ جاتا آپ کی قسمت میں تو آپ کو 2 نمبر مل جاتے. 2 اشعار ہو چکے ہیں، لیکن کوئی بھی ٹیم جو ہے نمبر حاصل نہیں کر پا رہی ہے. ابھی تک برابر. ٹھیک ہے، اب برابر کچھ ختم کریں، کوئی آگے جائے کوئی پیچھے آئے. چلیں آپ کی جانب آ رہے ہیں باب المدینہ والے. نمبر 1 آنکھ، نمبر 2 پردے، نمبر 3 بھی، نمبر 4 نظارہ. آنکھ، پردے، بھی، نظارہ. آنکھ، پردے، بھی، نظارہ. مشورہ بھی بڑے سلو انداز میں جاری ہے. اشعار کی تیاری کمزور نظر آ رہی ہے. آپ کا ٹائم اختتام ہوا. تو جو چاہے تو میری آنکھ سے پردے اٹھیں، میں وطن سے بھی مدینے کا نظارہ دیکھوں. نہیں سنا سکے. جی خانپور 2 نمبر حاصل کرنے کا ایک مرتبہ آپ کو موقع پھر مل رہا ہے. نمبر 1 آقا، نمبر 2 مدینے، نمبر 3 ہیں، نمبر 4 مدینہ. آقا، مدینے، ہیں، مدینہ. آقا، مدینے، مدینہ. آقا کرم کر دو سب پر بلواؤ مدینے میں، آئے ہیں جو تمنائی فیضان مدینہ میں. دوبارہ پڑھیے. آقا کرم کر دو سب پر بلواؤ مدینے میں، آئے ہیں تمنائی فیضان مدینہ میں. آقا ہو کرم سب پر بلواؤ مدینے میں، آئے ہیں تمنائی فیضان مدینہ میں. فیضان مدینہ، فیضان مدینہ. مبارک کہ آپ نے 2 نمبر حاصل کر لیے. تو اس طرح آگے کی جانب 2 نمبر لے کر بڑھ چکے ہیں خانپور کے طلبہ. لیکن اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ بڑھتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شعر مکمل کیجئے. باب المدینہ نے
کوئی نمبر حاصل نہیں کیا، اور خانپور کے طلبہ نے 2 نمبر حاصل کیے، 10 اور 12 2 نمبر لے کر آگے بڑھ چکے ہیں خانپور کے طلبہ۔ لیکن آگے ابھی 3 سیگمنٹ اور باقی ہیں۔ اب شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا تیسرا سیگمنٹ، جس کا نام ہے مدنی گلدستہ، اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا یہ بتائیں گے ہمارے نعمان رضا۔ اب ایک مدنی گلدستہ دکھایا جائے گا، پھر اس کے بعد اس مدنی گلدستے سے ہر ٹیم سے 2 سوالات کیے جائیں گے۔ پہلے سوال 3 نمبر کا اور دوسرا سوال 2 نمبر کا ہوگا۔ 2 نمبر کا ہوگا، 2 سوالات ہوں گے، پہلا سوال 3 نمبر کا، پھر 2 نمبر کا۔ طریقہ کار آپ کو پتہ چل گیا، ٹوٹل آپ اس سیگمنٹ سے 5 نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آئیے بڑھتے ہیں مدنی گلدستے کی جانب۔ تو جس طرح آپ کو سہولت ہو، آپ قریب بیٹھ کر اسکرین سے یا اسکرین سے دور ہو کر، جس طرح آپ کو سہولت ہو آپ مدنی گلدستہ سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے بڑھتے ہیں باپا کے مدنی پھولوں کی جانب۔ فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ باپا کئی سارے لوگ بہت زیادہ کھانا کھاتے ہیں اور لوگ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ ان کی غذا اچھی ہے، اور ویسے بھی ان کو بھوک بھی زیادہ لگتی ہے، تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جو بہت زیادہ کھاتا نا اس کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ جوع البقر، یعنی گائے کی بھوک۔ تو یہ زیادہ کھاتے ہیں اور بولتے ہیں ماشاءاللہ اس کی خوراک بہت زیادہ ہے، ماشاءاللہ بہت صحت مند ہے، اس کا موٹاپا تو بیماری ہے عام طور پہ، لیکن بولتے ہیں کہ ماشاءاللہ وہ صحت مند ہے۔ ہم ابھی تک ذہن نہیں بنا پائے کہ زیادہ کھانا نقصان دہ ہوتا ہے۔ بریانی تو بہت نقصان دہ ہوتی ہے، اس لیے کہ اس میں مسالے زیادہ ہوتے ہیں، اس میں گھی تیل زیادہ پڑتا ہے، اس کے بغیر یہ ٹیسٹی بنتی نہیں ہے۔ اب پسند بھی مسالہ آتا ہے، چاول کورے جو اوپر اس کے تیز چڑھاتے ہیں نا، وہ نہیں کھائی جاتی اپنے سے۔ اندر کا نیچے کا مسالہ اگر مل جائے نا تو ایثار کے سارے فضائل بھول گئے، وہ ٹھپ کر کے گپ کر کے ڈال دیا۔ کوئی فضیلت پھر یاد نہیں رہتی کہ میرا بھائی کھا لے گا تو میں قصدن نہیں کھاؤں تو مجھے ثواب ملے گا۔ سنی تھی فضیلت، اس وقت یہ بھی یاد نہیں آتا کہ سنی تھی۔ کھا لے گا تو پھر ہو سکتا ہے کہ شاید وہ بھی کسی کا ضمیر زندہ ہو تو یاد آ جائے یار یہ میں نے کیا کیا، اتنی جلدی میں کھا گیا بیچارہ، اس کو بھی تھوڑا کھلا دیتا۔ گھر میں بھی اگر الٹے سیدھے مسالے ڈالو گے اس کو ٹیسٹی بنانے کے لیے تو کام اس نے بھی دکھانا ہے اپنا، تو میدا تباہ تو ہو ہی رہا ہے نا، کس کا میدا درست ہوگا؟ سب شکایتیں کرتے ہیں پیٹ پیٹ، پھر کفل مدینہ بولتے ہیں تو مسکراتے ہیں، پھر اپنے پاس بھی کوئی علاج نہیں ہے، کیونکہ جوانی سے پرہیز کریں گے تو بڑھاپے میں موج کریں گے انشاءاللہ۔ اگر زندہ رہ گئے تو خوب دین کا کام کر سکیں گے، اگر اب بھی یہ کھاتے رہے نا تو آگے بڑھتے بڑھتے ہو گئے میدا، پھر آپ کا مطلب ہے کہ ابلے ہوئے چاول بھی قبول کرنے سے انکار کر دے، یہ بھی نہیں لوں گا، پھر آپ کیا کرو؟ ابھی اللہ کا کرم، صحت اچھی ہے، تندرستی ہے، جوانی ہے، تو پیٹ بھر کے آپ کھا تو سکتے ہیں، پھر کھا نہیں سکو گے تو کیا کرو؟ اس لیے وہ بھوک سے کم کھائیں گے نا تو انشاءاللہ فائدہ رہے گا۔ لوٹ لے رحمت لگا کفلے مدینہ پیٹ کا، پائے گا جنت لگا کفلے مدینہ پیٹ کا، پائے گا جنت لگا کفلے مدینہ پیٹ کا، یا الہی پیٹ کا کفلے مدینہ کر عطا، یا الہی پیٹ کا کفلے مدینہ کر عطا، از پائے غوث و رضا کر بھوک کا گوہر عطا، از پائے غوث و رضا کر بھوک کا گوہر عطا، یا الہی پیٹ کا کفلے مدینہ کر عطا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ عز و جل۔ مرشدی عطار پر، مرشدی عطار پر نور کی برسات ہو۔ جی بڑی توجہ سے دیکھ رہے تھے، بڑی توجہ سے سن رہے تھے۔ 2 سوالات ہوں گے، 3 نمبر کا سوال ہے اور 2 نمبر کا سوال ہے۔ پہلے بڑھ رہے ہیں باب المدینہ کی جانب۔ باپا نے اس گلدستے میں فرمایا جو بہت زیادہ کھاتا ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ جوع البقرہ، اس کے معنی بتائیے۔
آپ نے ایک لفظ ارشاد فرمایا تھا باپا نے، جوع البقرہ، اس کے معنی بتانا ہے۔ گائے کی بھوک والا۔ مشورے سے کیوں نہیں جواب دیا؟ مشورہ کیا تھا۔ جوع البقرہ آپ نے جواب دیا گائے کی بھوک والا۔ باب المدینہ کراچی آپ کو دیے جا رہے ہیں 3 نمبر۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ خانپور، اس گلدستے میں جو ہے 2 اشعار پڑھے گئے تھے، ایک پہلے پڑھا گیا تھا، ایک پھر بعد میں پڑھا گیا تھا۔ پہلا شعر جو پڑھا گیا تھا وہ سنانا ہے، اس کا پہلا مصرع بھی دوسرا مصرع بھی۔ پچیس سیکنڈ کا وقت، مشورہ بھی جاری۔ اس گلدستے میں جو پہلا شعر پڑھا گیا تھا وہ شعر بتانا ہے، شعر کون سا تھا؟ جی۔ لوٹنے رحمتیں پیٹ کا لگا کفل مدینہ، پاؤ گے رحمتیں لگا کفل مدینہ۔ دوبارہ پڑھیے۔ لوٹنے رحمتیں لگا کفل مدینہ، پاؤ گے رحمتیں لگا کفل مدینہ۔ آپ کا وقت جو ہے اختتام ہو گیا، اس کو صحیح کرنا آخری مرتبہ، آخری موقع دیا جا رہا ہے۔ لوٹو گے رحمتیں، لوٹنے رحمتیں لگا کفل مدینہ، پیٹ کا لگا کفل مدینہ، لوٹو گے رحمتیں لگا پیٹ کا کفل مدینہ۔ لوٹنے رحمت قافلے میں چلو، پاؤ گے برکت قافلے میں چلو۔ لوٹ لے رحمت لگا کفل مدینہ پیٹ کا، لوٹ لے رحمت لگا کفل مدینہ پیٹ کا، پائے گا جنت لگا کفل مدینہ پیٹ کا۔ کون سا مصرع صحیح پڑا؟ پہلا۔ جی پہلا بھی صحیح نہیں تھا، لیکن چلیں کچھ آپ نے سنا دیا تو آپ ٹھیک ہے۔ نہ آپ نے پہلا مصرع صحیح سنایا نہ دوسرا مصرع سنایا۔ جی باب المدینہ والے کتنے نمبر دے دیے جائیں؟ ایک بھی نہیں دینا چاہیے۔ جی زور سے۔ ایک بھی دینا نہیں چاہیے۔ ایک بھی نہیں دینا چاہیے، اگر دے دیے تو آپ لے لیں گے؟ نہیں بھائی جی خانپور والے، باب المدینہ والوں کا فیصلہ سنا آپ نے، کیا بول رہے ہیں آپ؟ جیسے آپ کی مرضی۔ چلیں ہم جا رہے ہیں اپنی مرضی باب المدینہ والوں کی طرف، کہ ان سے بھی غلطی ہوئی تھی نا، تو ان کو بھی 1 نمبر نہیں دیا تھا۔ اگر آپ ایک مصرع صحیح کر لیتے تو آپ کو شاید 1 نمبر مل جاتا، لیکن آپ جو ہے کوئی بھی آپ نے مصرع صحیح نہیں سنایا۔ 1 نمبر سے آگے کی جانب ابھی دیکھیں دوسرا بھی آتے ہیں۔ 2 نمبر کا سوال، امیر اہل سنت نے فرمایا زیادہ کھانا نقصان دہ ہوتا ہے، پھر ایک ڈش کا نام لیا، وہ ڈش کون سی تھی؟ جی بریانی۔ لے کر آؤں بریانی؟ نہیں، پھر کیا؟ نقصان پورا دہ۔ جواب دینا، کیا بریانی بس؟ بریانی میں تیل اور گھی ہوتا ہے، اس لیے مسالے بھی زیادہ ہوتے ہیں، اور وہ اچھا، اس لیے بریانی کا نام لیا تھا باپا جانی نے، آپ نے بریانی کا نام لیا اور آپ کو 2 نمبر مل گئے۔ اور سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ آپ کی جانب خانپور، باپا نے ایک جملہ کہا تھا، جوانی سے پرہیز کریں گے تو جملہ مکمل کیجئے۔ جوانی سے پرہیز کریں گے، جوانی میں کھانے سے پرہیز کریں گے تو بڑھاپے میں موجیں کریں گے اور خوب دین کا کام کریں گے۔ جوانی سے پرہیز کریں گے تو بڑھاپے میں موجے کہا ہے آپ نے؟ موج کریں گے۔ موج کریں گے، اگر ابھی سے پرہیز کریں گے تو بڑھاپے میں موج کریں گے۔ جواب درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ 2 نمبر آپ نے حاصل کیے، 3 نمبر آپ حاصل نہیں کر سکے، یہاں پر پورے کے پورے 5 نمبر حاصل کیے۔ آئیے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی گلدستے کے اختتام پر باب المدینہ کراچی نے 5 نمبر حاصل کیے اور خانپور کے طلبہ نے 2 نمبر حاصل کیے۔ یوں آگے کی جانب 1 نمبر سے بڑھ چکے ہیں باب المدینہ کراچی کے طلبہ
اور 1 نمبر پیچھے ہیں خانپور کے طلبہ. کوئی زیادہ فرق نہیں ہے لیکن ایک فرق جو ہے بہت بڑا فرق ہو سکتا ہے. 1 نمبر سے بھی طلبہ آگے کی جانب بڑھ چکے ہیں. کوارٹر فائنل کے لیے آپ لوگ جو ہے یہ مدنی مقابلہ ہو رہا ہے. مزید آپ حاضرین مدینہ کی ٹکٹ سے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں, بغداد معلیٰ کی ٹکٹ سے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں. اب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا چوتھا سیگمنٹ جس کا نام ہے انتخاب کیجئے, اور اس کا طریقہ کار یہ بتائیں گے ہمارے فضل بھائی. اس میں چار موضوع دیے جائیں گے. یہ عمل کون سا ہے, یہ شخصیت کون سی ہے, یہ مقام کون سا ہے, یہ شعبہ کون سا ہے. ٹھیک. اس میں سے کسی بھی ایک کا انتخاب کریں گے اور پہلے اشارے پہ اس پہ 5 نمبر دیے جائیں گے, دوسرے اشارے پہ اس کے 4 نمبر دیے جائیں گے, تیسرے اشارے پہ 3 نمبر دیے جائیں گے اور چوتھے اشارے پر 2 نمبر دیے جائیں گے. پہلے اشارے میں پہچان لیا شعبہ شخصیت جو بھی آپ سے انتخاب کیا تو آپ کو ملیں گے 5 نمبر, دوسرے میں پہچانا تو 4 نمبر, تیسرے میں پہچانا تو 3 نمبر اور آخری اشارے یعنی چوتھے اشارے میں پہنچانا تو آپ کو 2 نمبر صرف 1 نمبر دیا جائے گا. تو بڑھتے ہیں اپنے مدنی انتخاب کی جانب. انتخاب کیجئے. جی پہلے آ رہے ہیں باب المدینہ کراچی کی جانب. 4 چیزیں آپ کو اسکرین پر دکھائی جا رہی ہیں. ان 4 موضوع میں سے کسی بھی ایک موضوع کا انتخاب کیجئے. یہ عمل کون سا ہے, یہ شخصیت کون ہے, یہ شعبہ کون سا ہے, یہ مقام کون سا ہے. یہ عمل کون سا ہے. عمل کا انتخاب کیا باب المدینہ کراچی کے طلبہ نے, اور عمل کے لیے پہلا اشارہ آپ کو یہ دیا جا رہا ہے. گناہ کبیرہ ہے. دوسرا اشارہ. دوسرا اشارہ. جی دوسرا اشارہ بتائیے. اس عمل کے نام پر المدینۃ العلمیہ کا ایک رسالہ بھی ہے. گناہ کبیرہ ہے, اس عمل کے نام پر المدینۃ العلمیہ کا ایک رسالہ بھی ہے. تیسرا اشارہ. تیسرا اشارہ آپ نے مانگا ہے اور تیسرا اشارہ آپ کو دیا جا رہا ہے. جی دکھائیے. حدیث میں اس کے بارے میں کہا گیا کہ بدترین جھوٹ ہے. جی حدیث میں اس کے بارے میں کہا گیا بدترین جھوٹ ہے. گناہ کبیرہ ہے, اس عمل کے نام پر المدینۃ العلمیہ کا ایک رسالہ بھی موجود ہے. حدیث میں اس کے بارے میں کہا گیا کہ بدترین جھوٹ ہے. بہتان. آپ نے جواب دیا بہتان. بہتان نام کی کوئی کتاب ہے, رسالہ ہے. چوتھا اشارہ کیا ہے, آئیے وہ ملاحظہ کرتے ہیں. اور چوتھا اشارہ آپ کو دیا جا رہا ہے یہ عمل حسن ظن کی ضد ہے. اب کیا کہیں گے؟ بدگمانی. جی بدگمانی. باواز بلند. بدگمانی. پہلے کیا کہا تھا؟ بہتان. بدگمانی رسالہ بھی موجود ہے, ٹھیک ہے نا, اور بہتان کوئی رسالہ بھی نہیں ہے. تو افسوس کہ تیسرے اشارے میں آپ نے عمل تو بتایا لیکن وہ عمل درست نہیں تھا, وہ درست ہے بدگمانی. ایک بھی نمبر حاصل نہیں کر سکے. جی خانپور کے طلبہ, آپ کو موقع ملا ہے آگے کی جانب بڑھنے کا. آپ کس طرف جا رہے ہیں, کس موضوع کا انتخاب کریں گے؟ دکھائیے جی 4 موضوع کون سے ہیں. یہ عمل کون سا ہے, یہ شخصیت کون ہے, یہ شعبہ کون سا ہے, یہ مقام کون سا ہے. جی خانپور کے طلبہ کس چیز کا عمل کون سا ہے؟ آپ بھی عمل کی طرف چلے گئے اور عمل کے لیے آپ کو اشارے دیے جا رہے ہیں. یہ ہے پہلا اشارہ, بتائیے. نمبر 1 حرام ہے. دوسرا اشارہ, اور دوسرا اشارہ دیا جا رہا ہے قرآن پاک کے 7ویں پارے میں اس سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے.
قرآن پاک کے 7ویں پارے میں اس سے بچنے کا حکم دیا ہے. شاید مشکل ہو گیا. تیسرا اشارہ اسلام میں، جی تیسرا اشارہ بتائیے ذرا. اسلام میں اس کی سزا 80 کوڑے ہیں. شاید پہنچ جائیں، واضح اشارہ ہو چکا ہے. اسلام میں اس کی سزا 80 کوڑے ہیں. شراب، جوا اور شراب. ایک کیجئے، ایک. شراب. آپ نے جواب دیا شراب. اب بڑھتے ہیں. ویسے جوا کیوں آپ نے چینج کر لیا؟ آپ نے 2 بولے، چلو دو میں سے ایک رکھ لیں گے. آیت ہے، آیت. شراب کی طرف زیادہ جی. دھیان زیادہ شراب کی طرف جا رہا ہے کہ اس کا جواب جو ہے وہ شراب ہے. اب چوتھا اشارہ میں کیا بتا رہا ہے؟ نگرانی شورا کی اس موضوع پر برائیوں کی ماں کے نام سے ایک VCD بھی ہے، اور آپ نے جواب دیا شراب. بتائیے جواب کیسا ہے آپ کا؟ جواب درست ہے. جوش میں بولیے. جواب درست ہے. اور زور سے. جواب درست ہے. ہاتھ اٹھا کے جوش میں. جواب درست ہے. جواب درست ہے. ماشاءاللہ عز و جل. شراب. تیسرے اشارے میں آپ نے عمل کو پہچان لیا کہ وہ شراب ہے. تو آپ کو کتنے نمبر دیے جا رہے ہیں؟ 3 نمبر آپ نے مزید حاصل کر لیے. اب دیکھیں اسکور بورڈ کیا بتا رہا ہے کہ آگے کی جانب ہے یا مقابلہ پھر برابر ہو گیا. بڑھتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باب المدینہ کراچی کے طلبہ نے 15 نمبر حاصل کیے اور خانپور کے طلبہ نے 17 نمبر حاصل کیے. باب المدینہ اس سیگمنٹ سے کوئی نمبر حاصل نہیں کر سکے. خانپور کے طلبہ نے 3 نمبر حاصل کیے. تو آگے کی جانب ہو چکے ہیں خانپور کے طلبہ، لیکن ایک سیگمنٹ باقی ہے جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. اور اس میں جو ہے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. یہ کون سے وہ خوش نصیب طالب علم ہیں جو آج ہم سے لے کر جا رہے ہیں مدنی تحفہ؟ جی خوش نصیب تو ہیں کہ اپنے شہر سے یہاں تک آ گئے، باب المدینہ میں آنے کی سعادت نصیب ہوئی، اور انشاءاللہ تعالی کتاب ملے گی، بہار شریعت، پیاری سی چادر دی جائے گی. تو کون لینے جا رہا ہے؟ جس کے نصیب میں ہوگی وہ لے جائے گا. اب دیکھیں شروع کرتے ہیں. سفر مگر اکیلے. اور اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ دونوں ہی ٹیموں سے ہر طالب علم سے 2 سوالات کیے جائیں گے، اور ہر سوال کے درست جواب پر آپ کو 2 نمبر دیے جائیں گے. اب کون آگے کی جانب بڑھ جاتا ہے، کون آج ہم سے رخصت ہو جائے گا، اس سیگمنٹ کے اختتام پر ہو جائے گا. اسکرین پر آپ کو 12 نمبر دکھائے جائیں گے. تو شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا آخری سیگمنٹ جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. حیا سے نظریں حیا سے نظریں. ایک بات کا خیال رکھیے گا، جتنے بھی اسلام بھائی یہاں کھڑے ہوئے ہیں، آپ نے پورے سیگمنٹ میں خصوصیت کے ساتھ نگاہیں نیچی رکھنی ہے. یا آپ نے کسی بھی انداز سے، اگر آپ نے سوچنا بھی ہے تو نگاہیں نیچی کر کے سوچنا ہے. آپ نے کسی بھی انداز سے جو ہے کسی بھی کام کے لیے نگاہیں اوپر نہیں رکھنی. ٹھیک ہے؟ تینوں کی سمجھ میں آ گیا اس طرح؟ باب المدینہ کھڑے ہو کے دکھائیے کس طرح کھڑے ہوں گے. جی خانپور کے طلبہ، یہی انداز ہونا چاہیے آپ لوگوں کا. ٹھیک ہے بیٹے؟ تو پہلے فضل احمد آپ کی جانب بڑھ رہے ہیں. کون سے نمبر کا انتخاب کریں گے؟ نمبر دکھائیے جی. 1 سے 12 تک کے نمبر آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہیں. جی 4 نمبر. 4 نمبر کا انتخاب کیا فضل نے. اور 4 نمبر کے لیے 4 نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے آئیے دیکھتے ہیں. تاجدار مدنی انعامات کا وصال کس تاریخ کو ہوا؟ نگاہیں نیچی. تاجدار مدنی انعامات کا وصال کس تاریخ کو ہوا؟ 25 سیکنڈ کا وقت ہے جواب دینے کے لیے. صحرائے مدینہ میں آپ کا مدار ہے. چلیں آسان کر دیتے ہیں آپ کے لیے. نگاہیں نیچی.
حاجی زمزم اتاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال کس تاریخ کو ہوا؟ فضل بھائی آپ کا وقت جو ہے ختم ہو چکا ہے، کیا آ رہا ہے ذہن میں؟ 12 تاریخ کو۔ کیا 12 تاریخ کو حاجی زمزم کا وصال ہوا۔ کون سے مہینے کی 12؟ کون سی؟ فضل بھائی آپ جواب نہیں دے سکے اور اس کا صحیح جواب ہے 21 ذی القعدہ۔ خانپور کی طرف بڑھ رہے ہیں، یہ خانپور کے محمد آصف، کسی بھی ایک نمبر کا انتخاب کیجیے آصف بھائی۔ 1 نمبر۔ 1 نمبر کا انتخاب کیا آصف نے، اور آصف کے لیے سوال آ رہا ہے اسکرین پر، یہ صلاۃ و تسبیح میں پڑھی جانے والی تسبیح سنائیے۔ شاید آسان آ گیا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جواب درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ 2 نمبر آپ نے حاصل کر لیے۔ اب دوبارہ بڑھ رہے ہیں اپنے باب المدینہ کے حسین کی جانب۔ جی حسین بھائی کسی بھی ایک نمبر کا انتخاب کیجیے۔ 3 نمبر۔ 3 نمبر کا انتخاب کیا حسین اتاری نے، اور حسین کے لیے سوال آ رہا ہے یہ، قربانی کے مسائل و فضائل پر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے کون سا رسالہ تحریر فرمایا ہے؟ ابلک گھوڑے سوار۔ جو اسلامی بھائی سامنے موجود ہیں، آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ قفل مدینہ لگائیے، اور یہاں پہ بھی طلبہ جو ہیں اپنے ذہن سے جواب دیجئے۔ آپ نے جواب دیا ابلک گھوڑے سوار، جواب درست ہے، سبحان اللہ ماشاء اللہ عز و جل۔ جی بڑھ رہے ہیں خانپور کے سکلین کی جانب۔ جی سکلین بھائی 5 نمبر۔ 5 نمبر کا انتخاب کیا سکلین نے، اور 5 نمبر کے پیچھے سوال نظر آ رہا ہے یہ، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے والد صاحب کا نام بتائیے۔ حاجی عبد الرحمن۔ پورا بتائیے۔ حاجی عبد الرحمن۔ جب کسی بزرگ کا نام لیا جاتا ہے تو کس طرح لیتے ہیں؟ حاجی عبد الرحمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ حاجی عبد الرحمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جواب درست ہے، ماشاء اللہ عز و جل۔ جی دوبارہ بڑھ رہے ہیں باب المدینہ کے نعمان رضا کی جانب۔ 2 نمبر۔ 2 نمبر کا انتخاب کیا نعمان رضا نے، اور 2 نمبر کے پیچھے سوال ہے، تمام انبیاء اکرام علیہ السلام میں سب سے زیادہ ظاہری عمر کس نبی علیہ السلام نے پائی؟ نگاہیں نیچی۔ حضرت نوح علیہ السلام۔ سوچا آپ نے، سوچنے کے بعد جواب دیا حضرت نوح علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام، اور نعمان اس طرح آپ کا جواب ہو گیا بالکل درست، سبحان اللہ ماشاء اللہ عز و جل۔ جی خانپور کے امتیاز اتاری، نمبر کا انتخاب کیجئے۔ 6 نمبر۔ 6 نمبر کا انتخاب کیا امتیاز نے، اور 6 نمبر کے پیچھے سوال ہے، آسان سوال آ گیا، جنت اور دوزخ کے کتنے دروازے ہیں؟ جنت اور دوزخ کے 8 دروازے ہیں۔ جنت کے بھی 8 دروازے ہیں، اور دوزخ کے بھی 8 دروازے۔ 8 دروازے ہیں، آپ نے جواب دیا۔ جی آصف بھائی کچھ کہنا چاہتے ہیں اس جواب کے بارے میں؟ نہیں، جواب کیسا بتایا انہوں نے یہ تو بتا دیں۔ درست ہے۔ جواب درست ہے۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں سکلین؟ درست ہے۔ جواب درست ہے کہ جنت کے بھی 8 دروازے ہیں، اور دوزخ کے دوزخ کے بھی 8 دروازے ہیں۔ آپ نے جواب دیا، اور اس طرح آپ کا جواب ہو گیا غلط۔ جنت کے ہیں 8 دروازے، اور جہنم کے ہیں، چلیں بتائیے، 8 نہیں ہیں دوزخ کے۔ 7 دروازے۔ جی 7 دروازے ہیں۔ اب ذہن میں آ گیا، تو آپ کو 1 نمبر دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے امتیاز؟ تو اس طرح ہمارا یہ پہلا جو ہے سیگمنٹ ختم ہوا۔
لیکن دوسرا شروع کرنے جا رہے ہیں 1 نمبر. اب دوسرا مرحلہ شروع ہو رہا ہے. ایک مرتبہ آپ کو موقع ملا, کسی نے ڈلوایا اپنی ٹیم میں 2 نمبر, کوئی 1 نمبر, اور کوئی ایک بھی نمبر حاصل نہیں کر سکا. اب دوبارہ آ رہے ہیں فضل احمد کی جانب. جی فضل بھائی, کسی بھی ایک نمبر کا انتخاب کیجئے. 9 نمبر. 9 نمبر کا انتخاب کیا فضل نے, اور 9 نمبر کے پیچھے سوال ہے فضل کے لیے یہ شعر کن بزرگ کا ہے؟ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ. اعلی حضرت کا. مشورہ کر لیں. عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ. اعلی حضرت. آپ نے جواب دیا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ مشورے کے بعد بھی یہ جواب ہے. یہ شعر ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بھائی کا, حضرت مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. فضل بھائی پھر آپ جواب نہیں دے سکے. اب بڑھ رہے ہیں خانپور کے آصف کی جانب. جی آصف بھائی. 12 نمبر. 12 نمبر کا انتخاب کیا آصف نے, اور 12 نمبر کے پیچھے ہے یہ سوال. خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر لگانے کو طواف کہتے ہیں. بتائیے ایک چکر کو کیا کہتے ہیں؟ باقی اسلام میں خاموش. سوچ میں پڑ گئے ہیں آصف بھائی, مگر جواب نہیں آ رہا. 25 سیکنڈ کا وقت بھی گزر رہا ہے. اور آصف بھائی اس طرح آپ کا وقت ہو گیا ختم. ایک چکر لگانے کو کہتے ہیں شوت. کیا کہتے ہیں؟ شوت. اب تو نہیں بھولیں گے؟ نہیں بھولیں گے. یہ اگر پتا ہوتا تو 2 نمبر حاصل کر لیتے. اب دوبارہ بڑھ رہے ہیں ہم اپنے حسین کی جانب. جی باب المدینہ کے حسین. 7 نمبر. 7 نمبر کا انتخاب کیا. 7 نمبر کے پیچھے حسین کے لیے کیا سوال آ رہا ہے؟ جنتی عورتوں کی سردار کن کو کہا جاتا ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے جواب دیا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ عز و جل. جی خانپور کے ثقلین. 8 نمبر. 8 نمبر کا انتخاب کیا ثقلین نے, اور 8 نمبر کے پیچھے سوال ہے ثقلین کے لیے یہ. وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جنہوں نے جنات سے مسجد اقصی تعمیر کروائی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام. جلد بازی کر گئے آپ کہ آپ نے جواب دیا حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام, لیکن آپ کی جلد بازی کام آ گئی. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ عز و جل. باب المدینہ کے نعمان رضا انتخاب کیجئے. 10 11. 11 نمبر. 11 نمبر کا انتخاب کیا نعمان رضا نے, اور نعمان کے لیے سوال آ رہا ہے یہ. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اسلامی بہنوں کے لیے کتنے مدنی انعامات کا رسالہ مرتب فرمایا ہے؟ 63 مدنی انعامات. آپ نے جواب دیا 63 مدنی انعامات. صحیح بتا رہے ہیں فضل؟ تو مل گئے آپ کو 2 نمبر. سبحان اللہ, ماشاء اللہ عز و جل. 1 نمبر بچا ہے, اسی نمبر کا انتخاب کیجئے. آپ کر دیں انتخاب. جی آپ انتخاب کر دیں. میں آپ کی طرف سے انتخاب کرتا ہوں. چلیں خود بخود ہو گیا انتخاب, اور سوال آ گیا آپ کے پاس یہ. جب حجر اسود جنت سے تشریف لایا تو کس رنگ کا تھا؟ جب حجر اسود جنت سے تشریف لایا تھا اس وقت سفید رنگ کا تھا, لیکن بعد میں گناہ گاروں کی وجہ سے وہ سیاہ ہو گیا. جب حجر اسود جنت سے تشریف لایا تو سفید رنگ کا تھا, وائٹ رنگ کا تھا. اور اس طرح امتیاز بھائی آپ کا جواب ہو گیا بالکل درست. تو ہمارا یہ سیگمنٹ بھی اختتام ہوا.
اب آگے کی جانب کون بڑھے ہیں؟ واضح ایک مدنی مقابلہ رہا، کبھی باب المدینہ والے آگے تو کبھی خانپور کے طلبہ آگے، لیکن آج کوارٹر فائنل کی جانب کون سے طلبہ بڑھے ہیں؟ اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ آئیے بڑھتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اچھا ویسے کون گئے آگے کی جانب؟ آواز ہی نہیں نکل رہی بابا۔ خانپور والے۔ جی پیچھے کی جانب آج ہم سے کون تحفے لے کے رخصت ہوا ہے؟ باب المدینہ کراچی۔ مسکراتے ہوئے بتا رہے ہیں باب المدینہ والے۔ خوشی ہو رہی ہے؟ باب المدینہ والے خوشی ہو رہی ہے نا، بھائی آگے بڑھ گئے۔ لیکن بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ بہت ایک ڈسٹرب ہو جاتے ہیں کہ نہیں جیت کر ہی آئیں گے، جیت کر آئیں گے، تو اس قسم کا ماحول اپنے دل میں بھی نہ پیدا ہونے دیں، ٹھیک ہے نا؟ دل میں بھی نہیں پیدا ہونے دیں، ٹھیک ہے؟ وہ آگے بڑھ گئے، ان کے نصیب میں تھے، ہم آگے بڑھ جاتے ہیں، ہمارے نصیب میں تھے، تو ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور جو ٹیم آگے کی جانب بڑھ جائے نا، وہ تو بلکہ اپنے اسلامی بھائیوں کو نا خوش دلی کے ساتھ رخصت کریں، ان کو حوصلہ دینا چاہیے، ایسے الٹے الٹے کلمات نہیں کہنا چاہیے آئے ہم سے مقابلہ کرنے والے، ایسا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ یہ اچھے بچوں کا کام نہیں ہے۔ اگر ابھی آپ آگے کی جانب بڑھ گئے، آگے اور مرحلے بھی آپ نے طے کرنا ہے، تو خوش دلی کے ساتھ ان کو حوصلہ افزائی کیجیے گا۔ آئیے بڑھتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب۔ سفر ہے مگر اکیلے میں باب المدینہ کراچی نے 8 نمبر حاصل کیے اور خانپور کے طلبہ نے 9 نمبر حاصل کیے، اور ٹوٹل اسکور جو رہا ان کا باب المدینہ کراچی کے طلبہ نے 23 نمبر حاصل کیے اور خانپور کے طلبہ نے مرشد پاک کی نسبت سے 26 نمبر حاصل کیے۔ سبحان اللہ، فیصلہ ہو گیا کہ آگے کی جانب بڑھ چکے ہیں خانپور کے طلبہ۔ جی مدنی تحفے لے کر آئیں، جی آپ لوگ اپنے ہاتھوں سے تحفے دیجئے، جی آ جائیں آپ بھی آ جائیں۔ ٹھیک ہے، حوصلہ ہے، حوصلہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں بھی کرتے ہیں چلیں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے آئیے اس طرف آ جائیں، دین طرف آئیں، اس طرف آئیں دین طرف۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، آج کا آپ نے سلسلہ دیکھا کہ بھرپور تیاری کے ساتھ آئے باب المدینہ کراچی کے طلبہ، اور بھرپوری تیاری میں تھے خانپور کے طلبہ، لیکن ایک نہ ایک ٹیم کو آگے کی جانب بڑھنا تھا اور ایک نہ ایک ٹیم کو رخصت ہونا تھا، تو آگے کی جانب بڑھ گئے خانپور کے طلبہ جو پہنچ گئے ہیں کوارٹر فائنل کی جانب۔ اللہ عز و جل ہمارے اس آج کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کریں دوبارہ۔ مبارک۔ سنتوں کی کاوشوں پر لبریز دعوت اسلامی کی مدنی خبریں، سبق آموز سلسلہ، ایک واقعہ ایک سبق، چشم نم، ہچکیوں کے درمیان دعاؤں کا سلسلہ، مناجات افطار براہ راست، دنیا بھر میں سنتوں کی خدمات سے لبریز اسلامی کی مدنی خبریں براہ راست، دلوں کو دہلا دینے والی خبریں، سلسلہ عبرت ناک خبریں، معاشرے میں پھیلی ہوئی غفلت و لاپرواہی کی نشاندہی کرنے والا سلسلہ ایسا کیوں ہوتا ہے، جس کا موضوع ہے آگ ہی آگ، براہ راست
خلیفہ اول امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اعلیٰ اوصاف سے لبریز سلسلہ فیضان صدیق اکبر براہ راست دعوت اسلامی کی کاوشوں سے مزین دعوت اسلامی کی مدنی خبریں انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں حمد باری تعالی اور نعت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سجا سلسلہ اجتماع ذکر و نعت تجھ پہ جہاں میں مدنی چینل پر اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو۔ مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے صحبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں رہنے والے ہجرت مدینہ میں نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ جن کی شہزادی تمام مومنین کی ماں ہیں، مسلمانوں کے خلیفہ اول بعد از رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، روح زمین پر سب سے معتبر ہستی جو یار غار بھی تھے اور گنبد خضرا میں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے یار مزار بھی ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جن کے فیض و کرم کا ہر عاشق طالب ہے۔ دیکھیے سلسلہ فیضان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ روزانہ علاوہ جمعہ اور ہفتہ رات 11 بجے براہ راست ٹیلی کاسٹ مدنی چینل پر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ عز و جل کا اپنے پیارے حبیب ہم گناہوں کے مریضوں کے طبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم پر یہ احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمارا دامن اپنی بے شمار نعمتوں سے بھرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں بہت ساری عزتوں سے بھی نوازا ہوا ہے، اور جو بندے اور بندیاں دیگر نیک اعمال کے ساتھ ساتھ اللہ عز و جل کی عطا کردہ نعمتوں میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ عز و جل کی طرف سے مزید خوشخبری ہے۔ چنانچہ پارہ 27 سورۃ الحدید کی آیت نمبر 18 میں ارشاد باری عز و جل ہے، بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور وہ جنہوں نے اللہ کو اچھا قرض دیا ان کے دونے ہیں اور ان کے لیے عزت کا ثواب ہے۔ تو پھر آئیے اللہ عز و جل کی راہ میں خلوص دل اور نیک نیتی سے خرچ کر کے اللہ عز و جل کے نیک بندوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی زندگی کا سفر طے کرتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل 175 سے زائد ممالک میں پہنچنے والا دین کا یہ مدنی پیغام اور 80 سے زائد شعبہ جات میں ہونے والی دین اسلام کی یہ خدمت، الحمدللہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے ساتھ آپ بھی دین متین کی خدمت میں روز و شب خرچ ہونے والے لاکھوں کروڑوں روپوں میں اللہ عز و جل کے دیے ہوئے مال و زر سے زکوٰۃ، عطیات، صدقات وغیرہ کے ذریعے حصہ ملا کر اپنی اور اپنے پیاروں کی دنیا و آخرت اور اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کا بہترین تحفہ پیش کر سکتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے لیے اپنے عطیات ان اکاؤنٹ نمبرز پر جمع کروائیں۔ برائے صدقات واجبہ اور زکوٰۃ، بینک کا نام MCB، اکاؤنٹ ٹائٹل دعوت اسلامی، اکاؤنٹ نمبر 03885441100026 برانچ کا نام کلاتھ مارکیٹ برانچ کراچی پاکستان، برانچ کوڈ 0063۔ برائے صدقات نافلہ، بینک کا نام MCB، اکاؤنٹ ٹائٹل دعوت اسلامی، اکاؤنٹ نمبر 0388884131000263۔ برانچ کا نام کلاتھ مارکیٹ برانچ کراچی پاکستان، برانچ کوڈ 0063۔ www.dawatislami.net چند اہم باتیں ذہن نشین کر لیجئے۔ جیسے ہی ویب سائٹ کا فارم کھلے گا، ڈونیشن کے آپشن کے ساتھ موجود صدقات واجبہ یا صدقات نافلہ جو آپ ادا کرنا چاہتے ہیں اس پر کلک کیجئے۔ دینی معلومات پر مشتمل اس پیج پر موجود مواد کو بغور پڑھیے اور سمجھیے۔ جیسے ہی عبارت ختم ہوگی
آخر میں موجود پروسیڈ فور پیمنٹ کے بٹن پر کلک کیجیے۔ چند ہی لمحوں میں آپ کے سامنے ایک مکمل فارم والا پیج کھل جائے گا۔ اس فارم کو مکمل پر کیجیے۔ صدقات واجبہ کا فارم فل کرتے ہوئے ٹائپس کے آپشن میں جا کر زکوٰۃ، فطرہ وغیرہ جو ادا کرنا چاہتے ہیں اسے سلیکٹ کیجیے، جبکہ صدقات نافلہ میں بھی یہی طریقہ کار ہے، لیکن وہاں ٹائپ کی بجائے پرپس کے آپشن میں مدنی چینل، جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ جسے بھی دینا چاہتے ہیں سلیکٹ کیجیے۔ لیکن ایک اہم بات کہ آپ کی رقم ہم تک پاک کرنسی میں ہی پہنچے گی۔ آپ کی ہر ادائیگی پر بینک کی طرف سے کٹوتی ہوتی ہے اور یہ چارجز آپ فارم پر نیٹ ڈونیشن اماؤنٹ میں دیکھ سکتے ہیں۔ صدقات واجبہ دینے والے یاد رکھیں کہ ترسیل کے اخراجات کو نکال کر اپنے اوپر لازم فریضہ ادا کریں۔ اپنے صدقات واجبہ کی مد درست طور پر متعین کریں تاکہ اس کے مطابق ہی اسے صرف کیا جا سکے، جیسا کہ قسم کے کفارے کو صرف کرنے کا طریقہ مختلف ہے بخلاف دیگر صدقات واجبہ کے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی رقم کسی خاص مد یعنی مصرف میں صرف ہو تو اس کے لیے آپ فارم پر موجود پرپس کی فیلڈ سے مصرف کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ مکمل تسلی کے ساتھ فارم کو ایک بار بغور دیکھ لیجئے کہ کوئی آپشن فل کرنے سے رہ تو نہیں گیا۔ اب فارم کے آخر میں موجود بٹن سبمٹ پر کلک کیجئے۔ اب آپ کے سامنے بینک کا پیج کھل جائے گا جس میں آپ اپنا کارڈ برانڈ سلیکٹ کر کے کارڈ کا نمبر لکھیں اور ایکسپائری ڈیٹ کا منتھ ایئر لکھیں اور پھر ویریفیکیشن کوڈ ڈالیں۔ آخر میں موجود پے کے بٹن پر کلک کیجئے۔ ایک نیا پیج بینک کنفرمیشن کی صورت میں کھل چکا ہے۔ اس میں آپ کی ادا کی گئی رقم کی تفصیل موجود ہے جسے آپ بطور رسید اپنے پاس محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ عز وجل آپ نے کامیابی کے ساتھ اللہ عز وجل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کے کاموں میں صرف کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے اکاؤنٹ میں رقم ٹرانسفر کر دی ہے۔ اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بچوں کو علم دین سے آراستہ کرنے کا ہنر سیکھ کر دوسروں کو سکھانے کی جستجو موجودہ اور آنے والی نسلوں کی بہتر پرورش و تربیت کے لیے اچھی کوشش ہے۔ الحمدللہ عز وجل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے تحت مجلس مدرسۃ المدینہ للبنات کے شعبے مدرسہ تربیتی کورس و قاعدہ کورس کی جانب سے اسلامی بہنوں کے لیے 15 اپریل بروز منگل سے 163 دن کے مدرسہ تربیتی کورس کے نئے درجات کا آغاز ہو رہا ہے۔ مقامات نوٹ فرما لیں۔ امجدی کابینہ کے تحت مدرسۃ المدینہ للبنات حسن علی آفندی ٹاؤن حور حسین مچھلی گراؤنڈ زمزم نگر حیدرآباد۔ مدرسۃ المدینہ للبنات جامع مسجد لطیف آباد نمبر 5 لطیف آباد زمزم نگر حیدرآباد۔ مدرسۃ المدینہ للبنات متصل نور مسجد مہران چوک نزد UBL بینک ٹنڈو محمد خان۔ حجویری کابینہ کے تحت مدرسۃ المدینہ للبنات 143 جمالی روڈ ریلوے کالونی مغل پورہ مرکز الاولیاء لاہور۔ مدرسۃ المدینہ للبنات بند گلی نمبر 2 نزد نیشنل فلور میل محلہ روشن پورہ شیخو پورہ۔ سوروردی کابینہ کے تحت مدرسۃ المدینہ للبنات چورنگی نمبر 22 بھٹا کالونی گلی نمبر 2 محمدی مسجد بھٹا کالونی۔ غزالی کابینہ کے تحت مدرسۃ المدینہ للبنات منظور حیات کالونی گلی نمبر 8 جامع مسجد فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھلوال۔ ترمیزی کابینہ کے تحت مدرسۃ المدینہ للبنات شاہینہ آباد روڈ گجرانوالہ۔ چشتی کابینہ کے تحت مدرسۃ المدینہ للبنات پلاٹ نمبر 552 بلاک نمبر 24 نزد کوئلے والا گراؤنڈ سمنا آباد سردار آباد فیصلہ آباد۔ جلدی کیجیے داخلوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ داخلے کے لیے صبح 8 بجے سے شام 4 بجے تک متعلقہ مدارس کی شاخوں سے فارم حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ نوٹ صرف اسلامی بہنیں رابطہ فرمائیں۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز وجل۔ ارشاد فرمائیے کہ عشر سے کیا مراد ہے اور عشر کن کن پیداوار پر لازم ہے؟ زمین سے نفع حاصل کرنے کی غرض سے اگائی جانے والی شے کی پیداوار پر جو زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے اس کا نام عشر ہے۔ صحیح۔ اور اس کو عشر کیوں کہا جاتا ہے؟ جی تو عشر کہنے کی وجہ یہ ہے کہ
लफ्ज़ अशारा अरबी का है जिसका माना है 10। सही। और उशुर कहा जाता है 10वें हिस्से को। ठीक है। यानी किसी चीज के अगर हम 10 हिस्से करते हैं सही, तो उनमें से जो एक हिस्सा होगा वो 10वां कहलाएगा, 1/10। ये 10वां हिस्सा ये उशुर कहलाता है, यानी पैदावार का 10% या 10वां हिस्सा। ठीक है। ये अल्लाह तबारक व तआला की राह में दिया जाएगा अपनी पैदावार का, इसका नाम उशुर है। और ये कि उशुर किन किन चीज़ों में पाया जाता है, किन चीज़ों में उशुर दिया जाएगा। तो जो चीज़ें ऐसी हैं कि उनकी पैदावार से ज़मीन का नफ़ा हासिल करना मकसूद हो, सही, तो उन चीज़ों में उशुर होगा। अब वो चाहे गल्ला और अनाज की शक्ल हो या फल फ्रूट की शक्ल हो या सब्जियां वगैरह हो, यानी जिनकी पैदावार से ज़मीन के मुनाफे हासिल करना मकसूद है, इन चीज़ों में उशुर होता है। अब अनाज और गल्ले में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होंगी, सही, फल फ्रूट में कौन कौन से फल शामिल हैं, सब्जियों में कौन कौन सी हैं, तो कुछ इसकी तफसील अर्ज़ कर देता हूँ ताकि जो हमारे किसान इस्लामी भाई हैं या बागात जिनके हैं तो वो भी देख लें कि किन किन चीज़ों पर शरीयत मुतहरा ने उशुर को लाजिम किया है, उशुर या निस्फ उशुर। सही। तो अनाज और गल्ला, इसके अंदर जो शामिल चीज़ें हैं उनमें गंदुम, जौ, चावल, गन्ना, कपास, जवार, धान, बाजरा, मूंगफली, मकई और राई, सरसों, लूसन वगैरह। ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो गल्ला और अनाज के तहत दाखिल होती हैं। फलों में जो उशुर लाजिम होगा तो उसके तहत दाखिल होने वाले जो फल फ्रूट हैं तो उनमें खरबूजा, आम, अमरूद, माल्टा, सेब, चीकू, अनार, नाशपाती, जापानी फल, संतरा, पपीता और इस तरह कई फ्रूटों की भी एक फहरिस्त है। इसी तरह सब्जियां, इनमें भी उशुर या निस्फ उशुर की सूरतें बनती हैं। तो अब सब्जियों में कौन कौन सी चीज़ें हैं, मसलन ककड़ी, टिंडा, करेला, भिंडी, तोरी, आलू, टमाटर, इसी तरह सब्ज मिर्च, शिमला मिर्च, पुदीना, खीरा, इसी अरवी। इनके अलावा भी कई चीज़ें ऐसी हैं जैसे बैगन, आलू, ये सब चीज़ें वो हैं कि जिनकी पैदावार पे उशुर और या निस्फ उशुर यानी 20वां हिस्सा, उशुर माने 10वां हिस्सा, और निस्फ उशुर यानी 10वें हिस्से को मजीद जब आधा कर देंगे तो ये कहलाएगा 20वां हिस्सा। सही है। अगर इसको परसेंटेज के हिसाब से अगर कोई समझना चाहे तो उशुर कहते हैं 10% को और निस्फ उशुर कहेंगे 5% को। ठीक है। किसी चीज़ के 20 हिस्से किए जाते हैं तो उसका अगर हम फीसद के हिसाब से तनासुब निकालेंगे तो वो 5% बनेगा, 20वां हिस्सा, और 10वां हिस्सा 10%। ठीक। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। मेमोरी कार्ड्स को फिल करवाने के लिए लोग आते हैं, उनमें वो अपनी डिमांड से गाने भी भरवाते हैं, उसमें मूवीज भी होती हैं, बहुत कुछ होता है। ये शरीय एतबार से कैसा है? कुरान करीम में वतआवनु अलल बिर्र वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्म वल उद्वान, नेकी और भलाई के काम में एक दूसरे की मदद करो, गुनाह और बुराई के काम में एक दूसरे की मदद मत करो। तो ये गुनाह के काम में मदद है, किसी को गाना भर के देना, तो ये कुरान करीम में इसकी मुमानअत आपके सामने है। तो ये चूंकि नाजायज है गाना सुनाना, तो ये गाना भर के किसी को देना ये भी जायज नहीं। सिद्दीक़ अकबर तेरी अज़मत को सलाम, 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 तेरी अज़मत को सलाम, तेरी अज़मत को सलाम। शुरूर फितन से सदा बचाया रब, इसे
شرور و فتن سے صدا بچا یا رب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں. ابتداءً چند منتخب جھلکیاں. صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام. چمنستان نبوت کی بہار اول، گلشن دی کے بنے پہلے گلے ترسیتی. مدنی مذاکرہ ہفتہ وار سلسلہ، سردار آباد والوں کی بذریعہ اوبی وین شرکت. صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام. صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام. نگران پاکستان انتظامی کابینہ اور ڈاکٹرز مدنی حلقہ تقسیم تحائف. صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام. صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام. مزارات اولیاء کہاں نہیں، لکی مروت خیبر پختونخوا سے مدنی خبر. صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام. صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام. گورنر پنجاب چودھری سرور سے ملاقات، دی انہیں کورس کی دعوت. صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام. صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام. سید نور میڈیا سے وابستگان میں نیکی کی دعوت. صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام. صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام. اور اب مدنی خبروں کی تفصیل. خوش نصیب عاشق رسول مبلغ دعوت اسلامی محمد عرفان عطاری کے سوگواران سے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے گزشتہ دنوں تعزیت فرمائی. تعزیت کے ریکارڈڈ مناظر پیش خدمت ہیں. ظاہر مدینہ مبلغ دعوت اسلامی عرفان عطاری علیہ رحمت اللہ الباری کے سوگوار خاندان والوں، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. مجھے مختلف ذرائع سے اطلاع ملی، خاص کر حاجی امین سے عرفان بھائی ساؤتھ افریقہ گئے، پھر باب المدینہ آئے، ملیریا ہو گیا، امی جان کے ساتھ مدینہ منورہ حاضر ہوئے اور مدینہ منورہ میں ان کا انتقال ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تبارک و تعالی مرحوم عرفان کو غریق رحمت کرے، ان کی مغفرت فرمائے. ماشاء اللہ جنت البقیع میں ان کو جگہ ملی. اللہ تعالی محبوب کے جلووں سے ان کی قبر کو آباد فرمائے. جنت الفردوس میں پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پروس نصیب فرمائے. ان کی امی جان کو اور سب گھر والوں کو صبر جمیل اور صبر جمیل کے بدلے اجر جزیل مرحمت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو صبر دے، صبر کیجئے، ہمت رکھیے. تو مرنے والے تو جگہ جگہ مرتے ہی ہیں، وہ طرح طرح سے مرتے ہیں، لیکن یہ خوش نصیب مدینہ منورہ میں انہوں نے ملک الموت کو لبیک کہا. اور یہ نصیب کی بات ہے، حدیث پاک میں یہ مضمون کہ تم میں سے جس سے ہو سکے وہ مدینہ میں مرے، کہ جو مدینہ میں مرے گا میں اس کی شفاعت فرماؤں گا، وہاں کی موت اچھی ایمان پر جو ملے. تو بہرحال ہمت رکھیے اور ڈھارس ہے آپ کے لیے، اور مرحوم کے لیے خوب ایصال ثواب کیا کریں. ان کے بھائی وغیرہ جو بھی ہوں ان کی خدمت میں عرض ہے کہ مرحوم عرفان کے ایصال ثواب کے لیے کم از کم 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر کر لیں. اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو اجر عطا فرمائے گا. ہمت کیجیے، سفر کر لیجیے. ہو سکے تو ماہ رمضان مبارک میں 30 دن کا، ایک مہینے کا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اعتکاف بھی کر لیں. مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ. تو ہمت رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے عرفان بھائی کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے اور ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے. باغ بقیع میں سوئے ہیں، باغ ہی باغ ہے.
आका के जलवे जलवे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मंसूराबाद, सरदाराबाद, पंजाब, पाकिस्तान के आशिकाने रसूल ने इज्तिमाई तौर पर बजरिया ओबी वैन मदनी मुज़ाकरे में शिरकत की, जो गुज़िश्ता रात मदनी चैनल पर बराह रास्त टेलीकास्ट किया गया। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने न सिर्फ अपने मदनी फूलों से नवाजा, बल्कि मदनी कसौटी का भी सिलसिला हुआ। ओबी वैन के जरिए मौजूद पंजाब में आशिकाने रसूल, ब्रेडफोर्ड यूके। मरहबा मरहबा। इस वक्त तो खुसूसी इस्लामी भाइयों का 3 रोज़ा तरबियती इज्तिमा जारी है मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ में। वहाँ ये रुकन शुरा भी करम फरमा और ये आशिकाने रसूल मौजूद है। पापा बांग्लादेश वाले भी हमारे दरमियान आ चुके हैं। मदनी मुज़ाकरा हम इसको देखकर हमारा दिल बहुत बड़ा खुश होता है। हमने अभी अभी मदनी चैनल अपने घर में लिया है, हमारा सीना मदीना हो जाता है जब हम बाबा साहब को देखते हैं। 14 अप्रैल मरकजुल औलिया में मदनी इनामात तो मुस्तकिल कुफले मदीना का तरबियती कोर्स इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल होने वाला है। मैं आपको कुतुल कुलूब के 5 दिल हिला देने वाले मदनी फूल पेश करता हूँ। ये सुनिए, उड़िए और जिनसे बन पड़े वो कोर्स कर ले। इंशाअल्लाह आपका ईमान ताजा हो जाएगा। ना हो तो मुझे बोलना। फजूल बोलने वाले की क़ियामत में 5 जगह परेशानी। मनकूल है कि हर हंसी मिजाह यानी मजाक या लग़वियात यानी फजूल बात पर बंदे को मैदान क़ियामत में 5 मकामात पर झिड़कने और वजाहत तलब करने की खातिर रोका जाएगा। नंबर 1, तूने बात क्यों की थी, क्या इसमें तेरा कोई फायदा था? नंबर 2, तूने जो बात की थी क्या इससे तुझे कोई नफा हासिल हुआ? नंबर 3, अगर तू वो बात ना करता तो क्या तुझे कोई नुकसान उठाना पड़ता? नंबर 4, तू खामोश क्यों न रहा ताकि अंजाम से महफूज रहता? नंबर 5, तूने इसकी जगह यानी ये इस बात या इस मजाक की जगह सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह कहकर अज्र व सवाब क्यों हासिल ना किया? ज़ायरीन मदीना बनने वाले इस्लामी भाई, सरदाराबाद, शिराज मुनव्वर, आरिफ हुसैन बिन अल्ताफ, मुजाहिद खान बिन गुलाम शब्बीर, अब्दुल रहमान बिन बशीर अहमद, मुनीर अशरफ बिन मोहम्मद अशरफ, ब्रेडफोर्ड में मोहम्मद कासिम शेख। चलिए बाबुल मदीना वाले कलेजा थाम ले। नवाज बिन बख्श, सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह करे आप जिंदा सलामत रहें और बाद हाजिरी से मुशर्रफ हो। जब पहुंचे तो मुझ गुनाहगार का सलाम शौक अर्ज कर देना। मेरा नाम वकास है और मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ और मुझे आके बहुत अच्छा लगा और इंशाल्लाह मैंने नियत की आइंदा भी आता रहूँगा। मैं पंजाब के शहर बुरेवाला से आया हूँ। आज के मदनी मुज़ाकरे माशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिला है। यह हमारी खुशनसीबी है कि ऐसा माहौल हमें मिला है, अल्लाह का शुक्र है। मेरा नाम मोहम्मद अहमद रज़ा है, हैदराबाद जमजम नगर से आया हूँ और आज का माशाल्लाह मदनी मुज़ाकरा बहुत सिलसिला अच्छा जारी है और मैं मदनी तरबियती कोर्स में आया हूँ। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आइंदा आऊँगा तो इंशाअल्लाह और भी इस्लामी भाई को लेके आऊँगा। जिस तरह आज के मदनी मुज़ाकरे में बापा ने तरकीब दिलाई है, मैं भी नियत करता हूँ दीगर इस्लामी भाई को भी इंफरादी कोशिश करके मुस्तकिल कुफले मदीना कोर्स में शिरकत करेंगे। मदनी मुज़ाकरे का खूबसूरत मदनी गुलदस्ता। मज़ीद मदनी खबरों के बाद मुलाज़ा कीजिए। मजलिस डॉक्टर्स के तहत होने वाले मदनी हल्के में निगरान पाकिस्तान इंतज़ामी काबीना ने दावत इस्लामी के शारती इदारे मकतबतुल मदीना की शाया करदा कुतुब व रसाइल डॉक्टर्स को तोहफ़तन दिए। मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना सरदाराबाद पंजाब पाकिस्तान में होने वाले इस मदनी हल्के की तरफ आपको भी लिए चलते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम का इरशाद पाक बुखारी शरीफ का है, उसका खुलासा यह है कि हर शख्स अपनी नीयत पर उठाया जाएगा। उसकी पूरी तफसील है, अल्लाह हमारी नीयत अपने करम से दुरुस्त फरमा दे। तो ये एक अहम तरीन मामला है, लेकिन अक्सर मुसलमानों की इसकी तरफ वो तवज्जो नहीं, और मुसलमानों की दिलजोई की जो नीयतें हैं उसको भी जारी किया जा सकता है। फिर जो डॉक्टर्स हैं जो प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, गरीबों की मदद करने के ताल्लुक से, हम पाकिस्तान में एक गरीब मुल्क में रहते हैं। अक्सर मुसलमान यहाँ जो ना गरीब हैं, अक्सर मुसलमान हैं और अक्सर बेचारे गरीब हैं, माली लिहाज से बहुत कमज़ोर हैं। वो उनकी मदद और अच्छे मशवरे, खैर खाही, यानी मेरे आका अलैहिस्सलाम ने
خیر خواہی مسلمین، مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا باقاعدہ بیعت لی اس سے ایک صحابی سے۔ بانٹ کر مدنی رسائل دین کو پھیلائیے، بانٹ کر مدنی رسائل دین کو پھیلائیے، کر کے راضی حق کو حقدار جنا بن جائیے۔ حاجی عبد الغفار آٹوز والے میمن سوسائٹی زمزم نگر حیدرآباد باب الاسلام سندھ پاکستان کے گھر پر سنتوں بھرے اجتماع میں رکن شورا نے بیان فرمایا۔ آپ نے گزشتہ دنوں زمزم نگر حیدرآباد باب الاسلام سندھ پاکستان کا دورہ فرمایا۔ ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے، پیار ہے، ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے، پیار ہے، ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے، پیار ہے، ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے، پیار ہے۔ ہم اس کے شکر گزار ہوتے ہیں کہ یار بڑی مہربانی آپ نے تحفہ دیا، مگر یہ عجیب بات ہے کہ جو رب مال دیتا ہے ہم اسی مال سے اس کی نافرمانی شروع کر دیتے ہیں۔ بڑی آرزویں، بڑی تمنائیں، بڑے پلان بنائے ہوتے ہیں، یار بڑے دنوں سے سوچ رہا تھا وہ کرنا ہے، پیسے نہیں تھے، اب پیسے ہاتھ میں آئے ہیں تو وہ برا کام کرنا ہے۔ اگر آج کوئی پوچھ نہیں رہا، اگر آج کوئی حساب نہیں لے رہا، اگر آج کوئی پکڑ نہیں ہو رہی، اس کا مطلب نہیں کہ کہیں جواب نہیں دینا، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہونی۔ قرآن کہتا ہے کہ پھر تم سے ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا، کیسے جواب دیں گے؟ ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے، پیار ہے، ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے، پیار ہے۔ حضرت سیدنا لال شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار پر لکی مروت خیبر پختونخوا پاکستان میں مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے حاضری کی سعادت حاصل کی، جبکہ تربیتی اجتماع میں آپ نے شرکاء کو مدنی پھولوں سے نوازا۔ خیبر پختونخوا پاکستان کے مختلف اضلاع کی جانب آپ کو بھی لیے چلتے ہیں۔ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، ہر گھڑی گجرے مدینہ مجھے کو رکھے بے قرار، ہر گھڑی گجرے مدینہ مجھے کو رکھے بے قرار، کاش چین آئے نہ مجھ کو یاد طیبہ کے بغیر۔ اے ولی اللہ تیرے در پہ آئے ہیں گدا، تیرے صدقے سے خدا سے مانگتے ہیں ہم دعا، تیرے صدقے سے خدا سے مانگتے ہیں ہم دعا۔ عشر کی ترغیب اور دعوت اسلامی کے